बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, इस टाइम जब मैं आपसे मुखातिब हूं, इससे थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास होना था और जिसके अंदर रिवायती ख़िताब जो होता है वो सदर मुमलिकत में करना होता है। इसकी थोड़ी सी तारीख़ ये है कि ये जो ख़िताब है ये जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में ये इम्प्लीमेंट किया गया और इसके अंदर हर सदर मुमलिकत जो है वो हर साल जो होता है वो ख़िताब करता है। सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में एक दफ़ा ख़िताब किया था, बाकी तमाम जितने भी हैं ये हर साल ख़िताब करते हैं। तो बात ये है कि ख़िताब शुरू हुआ जिसके अंदर सबसे पहले कौमी तराना, उसके बाद तिलावत कुरान पाक हुई तर्जुमे के साथ और उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ी गई। तो उसके बाद यूँ ही स्पीकर असद कैसर साहब ने सदर मुमलिकत का नाम लिया तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी अपोजिशन की तरफ से शुरू हो गया और जिसे कहते हैं कि शोर करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर शहबाज शरीफ भी मौजूद था, बिलावल भुट्टो भी मौजूद था। तो ये दुनिया के वहाँ पे सिफारतकार भी मौजूद थे, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी मौजूद थे और जो ऊपर की प्रेस गैलरी थी उसके अंदर प्रेस भी मौजूद था और गैर मुल्की प्रेस, गैर मुल्की मीडिया। तो ये जो हमारे सियासतदान हैं ये इन्होंने आज दुनिया को एक अच्छा मैसेज नहीं दिया। वैसे तो ये हर साल ही इस किस्म की वो होती है, लेकिन नया नया अफ़गानिस्तान का मसला जो है वो अभी सर उठा रहा है और जिसे कहते हैं कि अभी तालिबान ने अपनी हुकूमत साजी की है और पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर लगी हैं और पूरी दुनिया जो है वो इस टाइम जिसे कहते हैं कि हमारे न्यू वर्ल्ड आर्डर के ऊपर चल रही है। और उसके अंदर जो हमारे सियासतदानों ने जो, और ये सियासतदान भी कौन है ये भी मैं आपको बताऊं, ये वही लोग होंगे जो कम पढ़े लिखे जाहिल टाइप के अनएजुकेटेड इलिटरेट पर्सन हैं। और इसके अंदर जो है जो सबसे ज़्यादा आवाज़ें बुलंद होती हैं ये ख़वातीन की जो मखसूस नशस्तें होंगी ना, ये जो सुर्खी पाउडर है, क्योंकि इनको पता है कि हमने तो किसी को जवाब देना नहीं है। अगर कोई बात हुई किसी ने वो कर दिया तो ये पाकिस्तान की कौम की बेटी भी बन जाती हैं फिर ये लोग। तो सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर शोर व गुल के अंदर जो आवाज़ आ रही थी वो मरियम औरंगज़ेब वगैरह की आ रही थी। तो बात ये है कि ये वही पार्लियामेंट है कि जिसको जनरल मुशर्रफ ने एक दफ़ा ख़िताब करने के बाद कहा था कि मैं जाहिलों के ऊपर ख़िताब क्या जाके करूं कि जो बात ही नहीं सुनते, जो जाहिल लोग हैं मैं उनसे क्या ख़िताब करूं। ख़िताब तो पढ़े लिखे लोगों के साथ अच्छा लगता है, जो समझदार हों, जिनको समझ हो। तो बात ये है कि सदर मुमलिकत का ख़िताब है और सदर मुमलिकत जो होता है वो जिसे कहते हैं कि कमांडर इन चीफ पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस भी होता है, लेकिन उनके ख़िताब के अंदर दुनिया को ये मैसेज देना है कि हम अपने सदर की भी इज़्ज़त नहीं करते हैं तो बाकी को तो हम किसी चीज़ के ऊपर लिखते ही नहीं। तो ये बहरहाल जहालत की एक निशानी है, आपको याद होगा। और बड़े उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि बेशक आप वीडियोज़ उठा के देख लें, हर चीज़ की सोशल मीडिया पे वीडियो मौजूद है। जब एक तवील धरने के बाद इमरान खान जब दोबारा पार्लियामेंट के अंदर आया था तो एक बाज़ारी शख्स जिसको मैं ख्वाजा सरा आसिफ कहता हूँ, उसने इमरान खान को लान तान की थी। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन जो पीटीआई की बेंचेस के लोग थे वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे और इमरान खान मुस्कुरा रहा था। अच्छा, यहाँ पे फिर एक छोटी सी बात कर दूँ कि मैं इमरान खान का कोई इतना फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल जो एक हकीकत है, एक सुलझे हुए शख्स की तारीफ़, जो सुलझी हुई बात करे उसकी अगर तारीफ़ नहीं कर रहे तो वो फिर आप कंजूसी कर रहे हैं और कंजूस शख्स भी अल्लाह को पसंद नहीं है। जो हकीकत है वो बयान करनी चाहिए और सहाफ़त का काम ये होता है सहाफ़ियों का कि वो सच को सच बताएं। तो बात ये है कि ये खामोश बैठे थे पीटीआई के जो उस वक़्त 33 अरकान थे या 35 अरकान थे और जी भर के ख्वाजा सरा आसिफ ने बातें की। इनको किसी किस्म का, हाँ, जब स्पीच का टाइम आया और उसका टाइम है जब उस वक़्त का जो बिकाऊ स्पीकर था अयाज सादिक नामी,
تو اس نے جب جناب خطاب کی دعوت دی تو اس کے اوپر پھر انہوں نے خطاب کیا تھا اور انہوں نے بات کی تھی، ادروائز کوئی شور شرابہ نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ خاندانی روایت میں کہوں گا، میں اس کو سیاسی روایت نہیں کہوں گا، یہ خاندانی روایت ہے، لیکن پھر وہی والی بات، ایک چھوٹا سا ایک لفظ آ جاتا ہے کہ کتوں کے بھونکنے سے کاروان نہیں رکا کرتے۔ اب آتے ہیں یہ جو کل آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ہوئے پاکستان کے اندر، یہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے، تو کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر غالباً 63 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف لے گئی، اور 2 کم 60 کے قریب جو تھی یہ نون لیگ نے حاصل کی، اور پیپلز پارٹی 10 پہ یا نہیں 15 سیٹیں، اور ایم کیو ایم 10 سیٹیں۔ اور اس کے اندر ایک جو زبردست قسم کی بات بتاؤں تو وہ مولانا فضل الرحمان کی جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہے، وہ دوربین لگانے سے بھی مجھے کہیں نظر نہیں آئی، ایک سیٹ بھی، شاید ایک آدھ آ گئی ہو بعد میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن رات 2:30 بجے تک میں دوربین لگا کے دیکھتا رہا، آنکھوں سے گوگلز لگا کے، تو ان کی کوئی سیٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے یہ جو دین فروش مولوی تھا یہ تو اپنی موت آپ مر گیا، اور ووٹ کو عزت دو جو ہے وہ کم از کم صبح سرد، یعنی کہ جسے خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اس کے عوام ضرور بتا رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت کیسے دی جاتی ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے جتنی بھی سیاست کی ہے دین کے اوپر، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کی ہے۔ اور یہی سوال جب عمران خان کے صحافی کا نام لے رہا ہوں جو اینکر پرسن ہے، انہوں نے جب وہ حافظ حمداللہ سے پوچھا تھا، یہ جو افغانی ہے حافظ حمداللہ اور سینیٹر بنا ہوا ہے، اور اس نے اپنے بیٹے کو بھی میرا خیال ہے آرمی یا نیوی کے اندر کمیشن دلا دیا ہے، یہ افغانی ہے، بے شک یہ ثابت اس نے کر لیا کہ میں پاکستانی ہوں، اس پہ ریفرنس بھی دائر ہوا تھا کہ یہ افغانی ہے، لیکن میں اس کو جانتا ہوں کہ یہ شخص افغانی ہے۔ تو یہ جو افغانی ہے یہ جناب اس ٹاک شو سے اٹھ کے بھاگ گیا تھا، ان سے بات پوچھو اکانومی کی تو یہ بات کرتے ہیں کہ جناب الیکشن میں یہ ہوا، ان سے بات کرو الیکشن کی تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ڈالر اتنے کا ہو گیا، اور ان سے کوئی بات کرو جناب کسی قانون سازی کی تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ووٹنگ مشین جو ہے وہ ایلفی سے بند ہو سکتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی ذہنیت ہے، ان کی وہ ہے، ان کی قابلیت ہے کہ انہوں نے ایک جملہ رٹے رٹائے لے آتے ہیں، لیکن جب اینکر کوئی اور سوال پوچھ لے جو ان کے آؤٹ آف اس میں ہو تو یہ جناب وہ الیکٹرانک مشین، ڈالر، مہنگائی ان کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی جسے کہتے ہیں کہ وہ والی بات ہے کہ میں نہ مانوں۔ اب آتے ہیں یہ جو الیکشن ہوا اسی کی جانب دوبارہ، تو اس الیکشن کے اندر گو کے پی ٹی آئی جو ہے وہ پرفارم نہ کر سکی جو اس کو کرنا چاہیے تھا، یعنی کہ 63 سیٹیں لی، اور اس میں 45 کے قریب کے 55 کے قریب آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ اب پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آزاد امیدوار ہیں یہ وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ہم سے ٹکٹ مانگا تھا لیکن ہم نے ان کو ٹکٹ نہیں دی تھی، اور 28 نشستیں پنجاب کی میں ایسی جانتا ہوں کہ جس کے اندر یہ چیز ہوئی ہے، لیکن میں داد دوں گا اس چیز کے اوپر، بڑی زبردست قسم کی داد دوں گا۔ میں اپنی اکثر ویڈیو میں کہتا رہتا تھا وسیم اکرم پلس، تو وسیم اکرم پلس صاحب نے جو پہلا جھٹکا دے دیا بلدیاتی یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے اندر حکومت کو، تو آفرین ہے اس شخص کے اوپر کہ اس کو کرسی سے یہ چمٹا ہوا بیٹھا رہا، حالانکہ سب نے کہا عمران خان کو کہ اس کو علیحدہ کر دیں، اور اس کو خود چاہیے تھا کہ اگر عمران خان کسی مصلحت کے تحت یا کسی اس کے تحت نہیں کر رہے تو اس کو خود چاہیے تھا کہ آگے آگے کہتا کہ بھائی میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے واقعی آپ یہاں سے ہٹا دیں۔ لیکن وسیم اکرم پلس صاحب جو تھے وہ، میں ابھی بھی کہوں گا کہ میں اس شخص کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگا کے رکھتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے، اور میں اکثر ویڈیو کے اندر اس کا ذکر بھی کرتا رہتا ہوں کہ اس شخص کی انتہائی ناقص کارکردگی، بے شک قانونی لحاظ سے یا دوسرے لحاظ سے اس نے بڑے ریفارمز بھی کیے ہیں، کام بھی کر رہا ہے، ترقیاتی بھی کر رہا ہے، لیکن وہ ترقیاتی کام عوام کو نظر نہیں آ رہے۔ مرغی کا گوشت آج دوبارہ 370 روپے کے اوپر پہنچا ہے، تو وسیم اکرم پلس صاحب آپ کو مبارک ہو، یہ جو کچھ عرصے پہلے 240 روپے کے اوپر آ گیا تھا، 370 پہ کیسے گیا؟ لیکن آپ نے نہیں پوچھنا کسی سے، آپ نے کسی سے پوچھنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جو ہیں اس ٹائم جو کام آپ کر رہے ہیں وہ میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی میں بتاؤں کہ افسر شاہی کی بدترین مثال اگر دیکھی جائے تو وہ وسیم اکرم پلس صاحب کو دیکھی جائے۔ ان کا بھائی، سگا بھائی، جو بڑا بھائی ہے، وہ ایک بارڈر سیکورٹی فورس ہوتی ہے
یہ بلوچستان اور پنجاب کی بارڈر پہ جو وہ ہے تو اس کے اندر جمعدار کے رینک پر تھا. جمعدار کہتے ہیں سمجھ لیں کہ آپ صوبیدار. اس کی ترقی نہیں ہوئی بھی تھی. ظاہری بات ہے کہ صوبیدار کے بعد کیا ترقی ہونی ہے, تو اس کو ایک خود ساختہ نیا عہدہ جو آئی جی کے برابر بنتا ہے وہ بنا کے اس شخص کو, عثمان بزدار صاحب کے بھائی صاحب کو اس عہدے کے اوپر پر جمع کیا گیا, حالانکہ ان سے سینئر جمعدار بھی تھے, ان کو نہیں کیا ہے. اور جو عثمان بزدار کا بھائی ہے یہ آئے دن کسی نہ کسی پروجیکٹ کا افتتاح کر رہا ہوتا ہے. اب وہ بے شک محلے کی کسی بیکری کا افتتاح کر رہا ہے, لیکن میں یہاں پہ یہ پوچھوں گا کہ ایک سرکاری ملازم کا کیا کام ہے کہ وہ کہیں پہ جا کے فیتا کاٹتا ہے. تو اور ایک اور بھائی کو بھی یہ لانچ کرنے والے ہیں, وہ بھی اسی طرح کے کام کر رہے ہیں. وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے, لیکن عنقریب آپ بلدیاتی انتخابات میں دیکھیں گے کہ وہ بھی شاید ناظم شاذم کا الیکشن لڑے گا. تو عثمان بزدار صاحب عمران خان کی حکومت کو ٹیکہ لگانے کے اندر, پہلا ٹیکہ لگانے میں آپ کامیاب ہو چکے ہیں. اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ 2 سال رہتے ہیں عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں, نہیں تو یہ وسیم اکرم پلس جو ہے یہ کہیں عین موقع پہ انسولین لگا کے, جس طرح کوارٹر فائنل کے اندر جب انڈیا کے ساتھ ہو رہا تھا تو وسیم اکرم نے بھی ایک انسولین لگائی تھی کہ جی مجھے تو شوگر ہے اور میں اس وجہ سے کوارٹر فائنل نہیں کھیلا تھا, جس کے اندر جد جان آخری اوور میں 17 رن ٹھوکے تھے پاکستان کو, اور انڈیا نے کوارٹر فائنل میں پاکستان کو چلتا کر دیا تھا اور آخر میں ورلڈ کپ سری لنکا جیتا. تو ایسا نہ ہو کہ یہ عثمان بزدار صاحب جو ہے یہ بھی آخری موقع پہ انسولین لگا لیں سارا کچھ کرا کے. تو بات یہ ہے کہ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کرنی تھی. اسی کے اندر آخر کے اندر میں بات کروں گا کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے ساتھ جو آج کل یہ ایک وہ چل رہا ہے, رولا چل رہا ہے, تو بات یہ ہے کہ تو اسی کے اندر آج یہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور یہ جتنے بھی تھے صحافی حضرات جو لفافہ صحافی ہیں, اور یہ جو آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ہم یہ قانون منظور نہیں ہونے دیں, لیکن ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ووٹنگ مشین نہ لاؤ وہ ایل پی سے خراب ہو جائے گی, یکساں تعلیمی نظام نہ لاؤ انگلش میڈیم کے بچوں کو اردو سیکھنی پڑے گی. اچھا, قانونی اصلاحات نہ لاؤ کیونکہ ججز کو اور وکلاء کو انصاف دینا پڑے گا. ڈاکٹرز کے لیے نیا نظام نہ لاؤ کیونکہ ان کو دوبارہ ٹیسٹ دینے پڑیں گے. تو ہر ادارہ جب حکومت کے خلاف کھڑا ہو جائے, جو پالا ہوا کن کا ہے, نون لیگ والوں کا, پیپلز پارٹی والوں کا, پالے ہوئے ادارے, جب یہ کھڑے ہو جائیں گے اور ہم دعویٰ یہ کریں کہ ریاست مدینہ عمران خان دے, تو ریاست مدینہ کس طرح عمران خان صاحب نے اسی لاہور کے اندر بلدیات پہ اس کے الیکشن کے اندر کلین سویپ کیا ہے نون لیگ نے لاہور کے اندر. تو کاش یہ کلین سویپ جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی کریں کہ جو کرپٹ ہیں, جو کرپٹ مافیا ہیں, جو قبضہ مافیا ہیں. اور آخر میں ویورز آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں گے نا یہ بلدیاتی الیکشن کے اندر یا کینٹونمنٹ کے الیکشن کے اندر, یہ کوئی اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا قومی سیاست کے اوپر, کیونکہ یہ ہوتے کون ہیں, یہ محلے کے بدماش ہوتے ہیں, علاقے کے بدماش ہوتے ہیں, قبضہ گروپ ہوتے ہیں, قبضہ مافیا ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کے منتخب ہونے سے یا نامنتخب ہونے سے قومی اسمبلی اور قومی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا, اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے, ایک ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے, ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی اور سینٹ سے ختم ہونی چاہیے, ایک وہ بگوڑا جو لندن میں بیٹھا ہے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ جناب ہم نے کلین سویپ لاہور میں کیا تو واپس بھی آ جا, لاہور ہی آ جا. اور آخر میں وہی بات کہ عدلیہ کو چاہیے کہ انصاف پرووائڈ کرے, اور کون سا انصاف جو نظر آئے, جو کرپٹ ہے گا وہ نظر آئے کہ ہاں جی اس کو کرپٹ کو سزا دی جا رہی ہے. یہ نہیں کہ جناب یہ عورت ہے مریم نواز صاحبہ ہیں, یہ پرائم منسٹر کی بیٹی ہیں, تو ان کو ایک سیف پیسج دیا جائے, لیکن ایک غریب کی اگر لڑکی ہے یا عورت ہے اور وہ اگر جیل میں ہے تو وہ جیل میں ہی سکتی. تو ججز کی کرپشن کو دیکھیں, ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں. یہ میری عدالت سے اور معزز سپریم کورٹ سے التجا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد.